बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। जी नाजरीन, आज हम आपको जिस एहसास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, उनका दीन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो एक बेहतरीन इंसान के तौर पे रोल मॉडल हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने दीन को इस तरीके से पेश किया है कि इंसान उसकी तरफ लपकता है। इस्लाम दीन फितरत है, वो फितरत को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उनका कमाल ये है कि उन्होंने इसको इस तरीके से पेश किया है कि ये मज़ीद आप उसकी तरफ लपकते हैं, बढ़ते हैं और उसको सुनना चाहते हैं, उस पे अमल करना चाहते हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मैं उनको अपने स्टूडियो में दावत इसलिए नहीं दे पाई कि वो इस वक़्त अमेरिका में क़याम पज़ीर हैं, तो हम ऑनलाइन उनसे बात करेंगे। तो मिलते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का करम। सर, हमने ये प्रोग्राम जो है ये अपनी यंग जनरेशन को, अपनी यूथ को रोल मॉडल, लिविंग रोल मॉडल देने के लिए शुरू किया है। इसका मकसद वो लोग जिनका कंट्रीब्यूशन है इंसानियत के हवाले से और जो मोटिवेट कर सकते हैं हमारी यंग जनरेशन को, उनसे लोगों को मिलवाना है। तो इस हवाले से मैंने आपको आज दावत दी है कि आप जो हमारी सक्सेस स्टोरी है उसमें आप थोड़ी-सी अपनी शख्सियत के हवाले से हमारे साथ कुछ बातचीत करें। कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी और इस तरीके से हम अपनी यंग जनरेशन को बताएँगे कि हमारे पास लिविंग रोल मॉडल कौन-से हैं और इस वक़्त आप किन से मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम ख़वातीन के हवाले से आपसे कुछ सवालात करेंगे। तो हम अपनी प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो ये दीन की खिदमत कर रहे हैं और ये जो इतना बड़ा आपने काम यानी आप कर रहे हैं दीन की खिदमत के हवाले से, ये किस वक़्त क्या ख़्याल आया कि आपने इसको शुरू किया? और आप कुछ इब्तिदाई अपनी जो ज़िंदगी है उसके हवाले से हमारी यूथ को गाइड करें। मैं कई मरतबा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी पैदाइश एक सूफ़ी घराने में हुई थी। मेरे वालिद गिरामी एक सिलसिला तसव्वुफ़ में बैत भी थे, बल्कि उनको खिलाफत दी गई थी। मेरी वालदा इसके लिए तैयार नहीं हुई कि वो आगे किसी से बैत लें, तो वो अपने शेख ही की तरफ लोगों को मतवज्जे करते थे। मेरी इब्तदाई तालीम तरबियत भी कुछ इस तरह से हुई कि जब मैं कुछ पढ़ने लिखने के काबिल हो गया, स्कूल की तालीम भी पा रहा था और हमारे यहाँ जो दरस निज़ामी की तालीम है वो भी उसके साथ जारी थी, और मैं फ़ारसी अरबी से बहुत बचपन में वाकिफ़ हो गया था। तो वालिद साहब मुझसे वो किताबें पढ़वा के सुनते थे। बुज़ुर्ग हो चुके थे, उसमें शायरी की चीज़ें थीं, उसमें अदब की चीज़ें थीं। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैंने पढ़ी वो ज़्यादातर फ़लसफ़ियाना तसव्वुफ़ से मुतल्लक़ थीं। शायरी और अदब की चीज़ें भी ज़्यादातर वही नज़र से गुज़री, मसलन मौलाना रूमी हैं, सनाई हैं, अत्तार हैं। तो इस तरह के फ़ारसी शुअरा की किताबें हमारे यहाँ थी और वो मुझसे कहते थे कि मैं उनको पढ़ कर सुनाऊँ। तो मेरा सारा ज़हनी साँचा इसी नौइयत का इब्तिदा में बना, और चूँकि उन ज़ुबानों से मैं वाकिफ़ हो गया था जिन ज़ुबानों में हमारे यहाँ माज़ी में बड़ा काम हुआ है, तो मैं उन बुज़ुर्गों के साथ भी एक गैर मामूली मोहब्बत रखता था, जो शायर की हैसियत से, अदीब की हैसियत से, फ़लसफ़ी की हैसियत से या सूफ़ी की हैसियत से इस मैदान में काम करते रहें। इससे जो मेरा ज़हनी साँचा बना वो एक लिहाज से तो मज़हबी था, लेकिन वो उस तरह मज़हबी नहीं था जैसे बिलअमूम आपको मज़हबी लोग नज़र आते हैं, यानी उसमें फ़लसफ़ियाना और अदबी रंग का बहुत गलबा था। ये चीज़ मुझे आहिस्ता आहिस्ता फ़लसफ़े की तरफ ले गई, और अदब से तो पहले ही बहुत मोहब्बत थी और मैं अच्छे अदीबों को पढ़ भी चुका था, और स्कूल ही के ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इकबाल और गालिब और फिरदौसी और हाफिज़, इन शख्सियात से वाकिफ़ हो चुका था।
لیکن فلسفے کی طرف جانے کا جو نتیجہ ہوا وہ یہ کہ خود میرے سامنے بہت سے سوالات ما بعد الطبیعیات، جس کو آپ میٹا فزکس کہتے ہیں، اس کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں جسے ایتھکس کہا جاتا ہے، خود اس کائنات کے بارے میں پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ صورتحال تھی جس میں میرا کچھ ذہنی سانچہ اس طرح کا بنتا چلا گیا کہ میں ادب اور فلسفے ہی کو اپنا اصل موضوع بناؤں گا۔ چنانچہ بعد میں جو میں نے کالج میں تعلیم پائی وہ بھی انہی دونوں چیزوں میں پائی، یعنی انگریزی ادب کو اپنا موضوع بنایا اور فلسفے کو اپنا موضوع بنایا۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بڑی حد تک ایک سیکولر مزاج بھی بن گیا۔ یعنی خیال یہ تھا کہ پس منظر تو اگرچہ وہی تھا، مذہبی اور صوفیانہ، لیکن اب اس ارتقاء کے نتیجے میں یہ محسوس کرتا تھا کہ مجھے انہی دونوں میدانوں میں کچھ خدمت کرنی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم کے سوا کوئی چیز کبھی میرا آئیڈیل نہیں رہی، یعنی پہلے مرحلے ہی سے علم ہی آئیڈیل تھا۔ میں جب 5ویں جماعت میں تھا اور میں نے 5ویں جماعت کا امتحان دیا اور اس کے نتیجے میں میری ایک خاص پوزیشن آئی، تو وہاں مقامی نامہ نگار نے جیسے بچوں سے پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھا کہ تم کیا بنو گے، تو میں نے کہا کہ میں ایک عالم بنوں گا۔ یعنی میرے سامنے اس وقت بھی یہی چیز تھی۔ عالم سے مراد مذہبی عالم نہیں تھا، بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی فن کا ماہر عالم، ایک استاد کو میں نے ہمیشہ اپنے آئیڈیل کی حیثیت سے دیکھا کہ میں عالم بنوں گا، میں پڑھاؤں گا، تعلیم دوں گا، تدریس کروں گا۔ تو پیشے کے لحاظ سے بھی تعلیم تدریس ہی میرے لیے ہمیشہ ایک آئیڈیل یا ایک مثالی چیز رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہ صورتحال تھی جس میں مذہب میرے لیے خود ایک مسئلہ بن گیا۔ یعنی میں چونکہ مذہبی پس منظر میں پیدا ہوا تھا اور اب میرے ذہن میں بے شمار سوالات تھے، تو میں خود چاہتا تھا کہ حقیقت تک پہنچوں۔ اس لیے میں نے اس بات کو کئی مرتبہ تعبیر کیا ہے کہ مذہب میرے لیے میری اپنی دریافت ہے۔ یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پیشہ ورانہ پس منظر سے میں مذہب کی طرف متوجہ ہوا، یا جدید تعلیم نہیں پائی تھی، کسی مدرسے میں پڑھا تو اس کے نتیجے میں مذہبی ہو کر رہ گیا، یا مذہب کو موضوع بنانا میری کوئی مجبوری تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد نے بعد میں طبابت کو بطور پیشہ اپنا لیا تھا۔ تو ان تمام مراحل میں میرا اپنا مسئلہ مذہب بن گیا تھا۔ یعنی میں جس چیز کو مانتا ہوں، یا فی الواقع میں اس کو مانتا ہوں، یا وہ فی الواقع میرے لیے ایک حقیقت ہے، یا میرا ضمیر اور میرا شعور اس پر مطمئن ہے۔ میں نے جس چیز کو اپنا عقیدہ قرار دیا ہے وہ حقیقت میں میرا عقیدہ ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن سے میں میٹرک کرنے کے بعد، 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد بہت شدت سے دوچار ہو گیا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر اپنے زمانے کے جو بڑے مفکرین تھے ان کے مجھے قریب لے گئی۔ تو ابوالکلام آزاد ہوں، یا علامہ اقبال ہوں، یا سید ابواللہ صاحب مودودی ہوں، وہ تو اس زمانے میں باقاعدہ حیات تھے، ان لوگوں کے قریب لے گئی۔ تو یہ اصل میں وہ پس منظر ہے جو مذہب کی طرف متوجہ ہونے کا باعث بنا۔ سر یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے سوالات آپ کو لے کے گئے مذہب کی طرف؟ یعنی ہم اپنی ینگ جنریشن کو یہ پیغام دے سکتے ہیں آپ کی اس مختصر سے تعارف سے کہ آپ کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو فالو کریں، اس کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کہیں پہنچ سکیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ سوال ہی اصل میں حقیقت کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال ہی علم کی وادیوں میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ سوال ہی انسانی شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال ہی کسی قوم کو زندگی دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ جو ہم جمود دیکھتے ہیں، تعصب دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کے منہ میں فوراً کف بھراتا ہے، وہ فتوے بازی کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم کبھی سوال سے دوچار نہیں ہوتے۔ سوال سے دوچار ہونے والا آدمی دوسرے شخص کے سوال کی بھی عزت کرتا ہے، اور جب سوال کی عزت کی جاتی ہے تو اس سے تحقیق کے تنقید کے دروازے کھلتے ہیں، اور تحقیق اور تنقید کے دروازے جب کھل جاتے ہیں تو پھر آپ اصل میں ترقی کے منازل طے کرتے ہیں۔
تو اگر کسی نوجوان کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوا یا اس نے سوال کی قدر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم کا، تحقیق اور ترقی کا دروازہ اپنے لیے بند کر لیا۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سوال سب سے اہم چیز ہے۔ جی سر، تو آپ کی کامیابی کی ڈیفینیشن ذرا ہمیں شیئر کر دیں تاکہ ہماری ینگ جنریشن کو پتہ چلے کہ اصل کامیابی کیا ہے جس کو انہوں نے اپنا ہدف بنانا ہے دنیا میں اور آخرت دونوں کے حوالے سے۔ ایک لفظ میں یہ کہ ناکامی کو قبول کرنے سے انکار کر دینا۔ یہ دنیا کی زندگی کامیابیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ہموار راستہ نہیں ہے، اس میں قدم قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں۔ آپ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو بس کامیابی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یعنی قدرت تو کا نظام اگر اصل میں ناکامی آپ سامنے لا کے آپ کا امتحان کرتا ہے۔ سر، یہ جو آپ سفر طے کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ کامیابی کے سفر کے لیے ایک مثال ہے۔ اس میں سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے اور میں نے یہ سمجھنا ہے جو میں مانتا ہوں اس کو میں نے جاننا ہے اور پھر آگے دنیا تک پہنچانا ہے، تو اس میں سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا؟ سب سے مشکل کی شاید تعین تو اتنی آسان نہ ہو، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری پوری زندگی میں 3 مراحل ہیں جنہوں نے بالکل مجھے دوراہے پر کھڑا کر دیا، اور وہاں میرے سامنے یہ سوال تھا کہ مجھے اب ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو میری پوری زندگی پر اثر انداز ہو جائے گا۔ تو ان کو ہی میں اپنی زندگی کے بڑے موڑ بھی سمجھتا ہوں۔ ایک وہ مرحلہ تھا کہ جب میرے سامنے یہ سوال تھا کہ میرے خاندان کی جو مجھ سے امیدیں اور توقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے کیریئر کا انتخاب کروں۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے اس سے انکار کر دیا، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب میں نے انکار کر دیا تو میری والدہ کے پاس ہماری رشتہ دار خواتین اسی طرح تعزیت کرنے کے لیے آ رہی تھیں جیسے ایک نوجوان بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ جی وہ چند مہینے بڑے تکلیف دہ تھے۔ میں اپنے انکار پر قائم رہا اور میں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، میں اس طرح کا کوئی کیریئر اختیار نہیں کروں گا جو میرے اس مقصد کے راستے میں حائل ہو جائے، اور تعلیم تدریس اس کے متعلق کوئی کیریئر ہی ہمیشہ اختیار کروں گا۔ اس کے لیے نہ میرے خاندان کے لوگ آمادہ تھے، اور ظاہر ہے کہ والدہ کو، والد کو بھی لوگ آ کے کوشش کرتے تھے کہ یہ کہیں کہ یہ بہت ذہین لڑکا ہے اور اس کا اتنا اچھا پچھلا تعلیمی ریکارڈ ہے، تو یہ کیسی بیوقوفی اور کیسی حماقت کر رہا ہے۔ تو ایک بڑا مرحلہ وہ تھا جس سے میں بالکل تعلیم کے آخری زمانے میں دوچار ہوا، اور اس میں مجھے ظاہر فیصلہ کرنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ فیصلہ کر لیا۔ دوسرا بڑا مرحلہ وہ تھا جب میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات یہیں لاہور میں ہوئی اور کوئی 15 روز تک میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ اس سے مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قرآن اصل میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اور جو کچھ بھی اس سے پہلے علم میں پڑھتا رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، اور قرآن مجید کو کیوں میرے تمام فکر، فلسفے اور سوچ کا محور بننا چاہیے۔ یہ حقیقت اس سے پہلے مجھ پر واضح نہیں تھی، یہ ان کی صحبتوں سے واضح ہوئی، اور یہ 1973 کی بات ہے، 73 کی۔ تو اس وقت پھر مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤں اور پی ایچ ڈی کروں اور فلاں کروں اور فلاں کروں، یا بس یہیں رک کے اب اپنے آپ کو ان سے استفادے کے لیے وقف کر دوں۔ تو یہ دوسرا فیصلہ بھی ظاہر ہے ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، تو یہ بھی میری زندگی کا ایک بڑا دورہ تھا۔ اور تیسرا مرحلہ وہ تھا جب مجھ پر بتدریج یہ انکشاف ہونا شروع ہو گیا کہ میں جب دین کو سمجھ رہا ہوں تو جو عام روش سے دین لوگ سمجھتے ہیں یا ہمارے ہاں کا روایتی فکر ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں رہ رہا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ آپ جس میدان کی طرف آئے، جس کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اس میں بھی اب آپ کے لیے صرف گالیاں ہوگی، دشنام ہوگا، تنقید ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کی
سے بھی قبول کرنے سے لوگ انکار کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مرحلہ تھا جس پر میں نے ہر لحاظ سے سوچا کہ کیا مجھے اب ان موضوعات کو لینا چاہیے کہ جو کوئی کنٹروورسی پیدا نہ کریں، یا بحیثیت مجموعی پورے دین کو اب سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس میں بھی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ حق ہے اس کو مجھے دریافت بھی کرنا ہے، اس کو مجھے بیان بھی کرنا ہے. اور اس موقع پر ہمیشہ میرے لیے جو چیز رہنما رہی وہ میرے جلیل القدر استاد کا یہ جملہ تھا جب انہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے قبول کیا. تو یہ فرمایا کہ یہ عہد کرو کہ اگر تمہارا سایہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا تو جو حقیقت دریافت کر لو گے اس کی شہادت دو گے. تو الحمدللہ میں نے اپنی زندگی اسی اصول پر بسر کی ہے. یہ 3 مراحل بڑے غیر معمولی مراحل تھے اور ان میں فیصلہ آسان نہیں تھا. سر بے شک یہ 3 مراحل واقعی آپ نے جو بتائے ہیں یہ بہت مشکل مراحل تھے. سر فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ہمارے بچے، ہماری ینگ جنریشن جب اس طرح کے دراہوں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے تو ان کے لیے آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ فیصلہ کرتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھیں وہ؟ 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو اور اپنے رجحان یا ایپٹیچیوڈ کو اسیس کرنے میں، اس کا جائزہ لینے میں آدمی اپنے ساتھ رعایت نہ کرے. یعنی وہ بالکل ٹھیک متعین کرنے کی کوشش کرے کہ میں کیا ہوں، میری صلاحیت کیا ہے، میرا رجحان کیا ہے. جب انسان اس کا ٹھیک جائزہ لیتا ہے اور اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی بہت مشکل نہیں پیش آتی. ہم اصل میں دائیں بائیں کی باتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنے باطن میں ڈوب کر اپنا سراغ پانے کی کم کوشش کرتے ہیں. ورنہ اگر آدمی اپنا جائزہ لے اور اپنا تعین کرے تو بڑی آسانی سے چند ہفتوں کی غور و فکر اور مشق کے بعد وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر پیدا کیا ہے. بعض موقعوں پر اس میں کچھ ٹرائل اور ایرر بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں، اس کی غلطی واضح ہوتی ہے، پھر آپ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن میرے نزدیک ہم سب بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ایک شعور کے موقع پر پہنچ کر اگر ان کے لیے سب سے بڑا اور سب سے پہلا کوئی کام ہے، ہمارے ہاں تو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد پہلا بڑا کام عشق کرنا ہوتا ہے، جبکہ سب سے پہلا اور بڑا کام اس عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے بارے میں یہ رائے قائم کرنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو کیا بنایا ہے. شاعر بنایا ہے، ادیب بنایا ہے، عالم بنایا ہے، میں دنیا کے اندر کوئی ہنر سیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میرے اندر علم کی طلب رکھی گئی ہے، ہنر کی طلب رکھی گئی ہے، مجھے اس دنیا میں کاروباری مزاج دے کر بھیجا گیا ہے. میں کیا ہوں مجھے دیکھنا چاہیے. وہ جو عام طور پر ہمارے صوفیہ کہتے ہیں نا اپنے عرفان کے پہلوؤں سے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو وہ تو ایک دوسری بات ہے، لیکن یہ عرفان نفس یعنی اپنے آپ کو پہچاننا میرے نزدیک یہ پہلی بنیادی چیز ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں تو پھر اس کے لحاظ سے آپ ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں جو آپ کی ہی پہچان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی آپ نے اگر پہچان لیا کہ آپ کے اندر شعر کہنے کی صلاحیت ہے، یا آپ نے پہچان لیا کہ آپ کسی خاص فن کے اسکالر بن سکتے ہیں، یا آپ نے پہچان لیا کہ آپ کو ایک عام آدمی کی زندگی بسر کرنی ہے، یا آپ ہنرمند ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اس میدان میں کون لوگ ممتاز ہیں. ان میں سے کچھ لوگ اگر آپ کے گرد و پیش ہوں تو کوشش کریں کہ ان کی صحبت اختیار کریں. دوسری بڑی چیز یہ ہے، اس لیے کہ جو لوگ کچھ منازل طے کر چکے ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی حقائق کو سکھانے والا نہیں ہوتا. اگر آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سے وہ مراحل جو وہ طے کر چکے ہیں وہ طے شدہ مراحل کے طور پر آ جائیں گے. آپ کو اس میں اپنا وقت نہیں صرف کرنا پڑے گا. اس سے انسپریشن بھی ملتی ہے اور آدمی کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے یہ مثالی نمونے موجود ہیں. انسان کا مزاج یہ ہے کہ خو گرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر. یعنی آپ اس کو مجردات ایبسٹریکشن میں بتاتے رہیں چیزیں تو وہ اس کی اتنی جلدی گرفت میں نہیں آتی، لیکن جب ان کی تجسیم وہ دیکھ لیتا ہے، یعنی نمونہ سامنے آ جاتا ہے، بنا بنایا شخص سامنے آ جاتا ہے، تو بڑا آسان ہوتا ہے.
اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو اس مقام تک پہنچنا ہے یا یہ بننا ہے، تو پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ کرنا کیا ہے تو پھر پوری محنت، پوری دیانتداری کے ساتھ کریں، یعنی اس میں پھر نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں نہ معاشرے کو دھوکہ دیں۔ میرے نزدیک یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں اگر آپ اس کسی بھی میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ سر یہ تینوں چیزیں آپ نے جو بتائی ہیں یہ انسان نے خود کرنی ہے، جبکہ سوسائٹی میں عام طور پر آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رہنمائی کرنے والے لوگ کبھی آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کرنا شروع کر دیں اور آپ غور کریں اور آپ نے اپنے بارے میں ریئلسٹک ہو کے سوچنا ہے۔ یہ چیز گائیڈ نہیں کی جاتی عام طور پر ہمارے ہاں بچوں کو۔ تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے یہ تبدیلی لائی جائے کہ بچوں کو یا نوجوانوں کو غور و فکر کرنے، اپنی انوائرمنٹ جو صحبت ہے اس کو ٹھیک کرنے اور اپنے بارے میں ریئلسٹک ہونے کی طرف توجہ دلائی جائے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر حکومتوں کے، دانشوروں کے، اچھے اداروں کے کرنے کے کام ہی یہی۔ اصل میں قوموں کی تعمیر انسانوں سے ہوتی ہے۔ آپ بلند و بالا عمارتیں بنا کے قومیں نہیں تعمیر کرتے، انسان ہیں، یعنی آپ کے پاس کس درجے کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کو باقاعدہ مار دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ گردن کاٹ دی جاتی ہے، یعنی جو کچھ خدا نے ان کو بنایا ہوتا ہے، والدین، معاشرہ، ماحول، اعزا، اقربا، گرد و پیش کے لوگ، وہ مل کر اس انسان کی موت کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی یعنی صلاحیتیں بڑے ختم کر دی جاتی ہیں، صلاحیتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اپنی بہت طرف سخت سے جان آدمی بہت سخت جان ہونا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ اپنی دریافت ہی کر سکیں۔ تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر اسکول میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس بات کے لیے ہمارے تعلیمی نظام کو بھی بہت کچھ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں ہنرمند لوگ پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ زخرف میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمام انسانوں کو باٹا کے جوتوں کی طرح ایک سانچے سے نہ نکالا کرو، میں نے ان کے درمیان صلاحیتوں کا، ذوق کا، رجحان کا بڑا تفاوت رکھا ہے۔ تو تعلیم کے نظام میں بھی آپ کو مختلف مرحلوں پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے، یعنی پرائمری تعلیم اگر ہو گئی ہے تو اسیسمنٹ کا ایک پورا نظام ہونا چاہیے جس میں بچے کے اندر بھی یہ شعور پیدا کیا جائے، اساتذہ بھی اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لیں تاکہ اسے مشورہ دیا جا سکے کہ وہ کدھر جائے۔ بہت سے بچے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے اپنی تعلیم کے دوران میں، کہ ان میں کوئی ادب کا اللہ تعالیٰ نے ذوق ہی نہیں رکھا تھا، لیکن ان بیچاروں کو غالب کے شعروں کی تشریح کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی اسی طرح کے فلسفیانہ مباحث کی تنقید پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ وہ خدا کی طرف سے یہ چیز لے کے نہیں آئے ہوتے۔ ہنرمند سوسائٹی کو بڑے پیمانے کے اوپر تشکیل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح کاروباری ذہن لے کے پیدا ہونے والے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ خالص علم کے طالب، خالص علم کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کم رکھتے ہیں۔ تو ہمارے تعلیمی نظام کو بھی شروع سے اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ صلاحیتوں کے اس فرق کا لحاظ کر کے تعلیم کی طرف لے جائے، یعنی تعلیم تو لوگ پائیں، لیکن اگر ایک شخص ہنرمند پیدا ہوا ہے تو ہنرمندی کی تعلیم میں اس کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ہوں۔ ایک آدمی اگر فنی علوم کی مہارت کا ذوق لے کے پیدا ہوا ہے تو اس طرف بڑھنے کے اس کے لیے مواقع ہوں۔ تو یہ چیز تو ہر مرحلے پہ کرنی چاہیے، اور اگر ہم آج بچوں کے لیے یہ کریں گے اور پھر وہ والدین بنیں گے تو وہ بھی پھر اپنے بچوں کے لیے یہ چیز نہیں پیدا کریں گے کہ ہمسائے کا بچہ اگر سرخ گالوں والا پیدا ہو گیا ہے تو تھپڑ مار کے اپنے گال سرخ کرو، بلکہ جو بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ کیا صلاحیت لے کے پیدا ہوا ہے، کیا ذوق لے کے پیدا ہوا ہے، اس کو دریافت کرنا اور اس کی عزت کرنا۔ یعنی خدا نے اگر ایک ہنرمند آپ کی آغوش میں ڈالا ہے تو آپ اس کو وہ عزت دیں۔ ایک اچھے معاشرے کے اندر
اگر آپ عزت اور ذلت کا معیار ان چیزوں کو بنا لیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. تو پیشوں کو بھی اسی لحاظ سے متعین ہونا چاہیے. کوئی پیشہ ذلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں یہ پیشے اور یہ ذوق اور یہ رجحان کا تفاوت نہ ہوتا تو دنیا بالکل ہی بے معنی ہو کے رہ جاتی. تو ہمارے والدین کو یہ سمجھنا ہے، ہمارے اساتذہ کو یہ سمجھنا ہے. ابھی دیکھیں ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے یکساں نصاب تعلیم کی. جی میں خود اس کا بہت قائل ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام بچوں کے لیے آپ ایک ہی چیز بنا دیں. جی جب اللہ نے ان کو ایسا پیدا نہیں کیا تو آپ کو انسانوں کی مختلف اقسام کے لحاظ سے یہ نصابات بنانے ہوں گے، اور پھر ان کی رہنمائی کا بھی ایک پورا نظام آپ کو بنانا چاہیے. لیکن سر آپ ہی نے کہا تھا نا کہ ابتدائی طور پہ تو سب کو یکساں تعلیم ہی دی جانی چاہیے، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ اس میں جو ہنر ہے اس کے مطابق وہ ہائر ایجوکیشن میں جائے. ابتدائی تو سب کی برابر ہی کی جانی چاہیے نا. پہلے 12 سال کی تعلیم جو ہے وہ تو آپ سمجھیے کہ وہ براڈ بیس ہوتی ہے، وسیع بنیاد ہوتی ہے. پہلے 12 سال کی تعلیم میں آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ اب عالم بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، لیکن یہ فرق کہ ایپٹیچیوڈ کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر 7ویں 8ویں میں آپ موقع دیتے ہیں نا کہ سائنس کی طرف جانا ہے یا فنون کی طرف جانا ہے، اس طرح کے مواقع مختلف مرحلوں پر پیدا کرنے چاہیے، اور اس میں پھر تعلیم کے اندر کچھ فرق پیدا کرنا چاہیے بچوں کے ایپٹیچیوڈ کے لحاظ سے، نہ کہ آپ کے فیصلے کے لحاظ سے. تو یہ دو باتیں ایک ہی باتیں ہیں. یعنی 12 سال کی تعلیم معاشرے نے دینی ہے، اس میں کسی کے مقدر کا فیصلہ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں، لیکن خود اس تعلیم کے اندر بھی مواقع کا تنوع ہونا چاہیے جی جی تاکہ بچے اپنے ایپٹیچیوڈ کے لحاظ سے اس کا انتخاب کر سکیں. جی جی کچھ لوگوں کے اندر زیادہ اسکلفل ہونے کی اہلیت ہوتی ہے، وہ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو کہ ایک بندہ جو صرف کتابوں کو ہی پڑھ سکتا ہے اس سے ڈفرینٹ بہیو کر سکتا ہے. وہ میں ٹھیک ہے اس سر، بات کی تو ہو گیا ہمارے جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور بچوں کے لیے رول ماڈل کے حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی. تو آپ ہمیں اس سیگمنٹ کے اینڈ پہ کوئی پیغام دے دیں ہماری یوتھ کے لیے، ہماری ینگ بچیوں کے لیے اور ہمارے ینگ بوائز کے لیے، کہ وہ زندگی میں کیا چیز ہے جس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں اور پھر وہ کامیابی کے راستے پہ چل سکیں گے. کیا چیزیں ہیں، کیا پیغام آپ ان کو دیں گے آپ؟ ہوں گا، اور وہ یہ کہ جس وقت وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک لمبے عرصے تک انہیں سچا طالب علم بن کے رہنا ہے. سچا طالب علم نہ تو جذباتی ہوتا ہے، نہ تان و تشنیع کے طریقے اختیار کرتا ہے، نہ اپنے آپ کو کسی خول میں بند کرتا ہے، نہ اپنے لیے کوئی دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ مجھے علم ملے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ وہ علم تو اس نے اپنے ذوق کے لحاظ سے سیکھنا ہے، لیکن سچا طالب علم بن کے زندگی بسر کرنا. میرا ذوق تو یہ ہے کہ مرنے تک سچا طالب علم ہی رہنا چاہیے، لیکن کم سے کم ہر آدمی کو یہ تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب تک وہ زندگی میں داخل نہیں ہوتا وہ جتنا عرصہ بھی طلب علم میں گزارتا ہے اس میں اپنے آپ کو برباد نہ کرے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے خود اپنے زمانہ طالب علمی میں سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دور میں سیاست میں ملوث ہو گئے، اس دور میں غلط سرگرمیوں میں پڑ گئے، اس دور میں ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گئے، اس دور میں اپنے سامنے ایسے آدرش انہوں نے رکھ لیے کہ جو ان کی تعلیم پر اور ان کی نشو و نما پر اثر انداز ہوئے. تو سچا طالب علم بن کے رہنا، یہ سچا طالب علم بن کے رہنا آپ کو اعلیٰ درجے کا مذہبی آدمی بھی بنائے گا، یہ آپ کو اعلیٰ درجے کا اسکالر بھی بنائے گا اگر آپ کی صلاحیت ہے، یہ آپ کو ایک بہت اچھا شہری بھی بنائے گا، کیونکہ آپ ہر چیز کو سیکھنے کا جذبہ لے کر کھڑے ہو گئے ہیں. اور سیکھنے کا جذبہ لے کر کھڑے ہونے والا آدمی نہ فتوے لگاتا ہے، نہ ہنگامے کرتا ہے، نہ دوسروں پر تان و تشنیع کرتا ہے، نہ انہیں مارنے نکلتا ہے. وہ تو اصل میں سب کا خیر خواہ ہوتا ہے. شاید اسی بات کو رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ الدین و النصیحہ، میں جو دین لے کے آیا ہوں یہ تو صرف خیر خواہی ہے، اپنی خیر خواہی، دوسروں کی خیر خواہی.
تو خیر خواہی کا سچا جذبہ پیدا ہی سچے طالب علم میں ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ سر، ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ جی ناظرین، میں اجازت چاہوں گی اس پیغام کے ساتھ جو جاوید صاحب نے آپ کو دیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ باتیں سنی ہوں گی، اگر آپ ان کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں ان کو روبہ عمل کر لیں تو بہت سی آسانیاں ہیں جو ہماری منتظر ہوں گی۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔